अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं, बहुत सी नई बातें लेके, बहुत से नए इंकशाफात लेके। व्यूवर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर क्या वजह पेश आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस हद तक जाना पड़ा और डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के, फ़ौज के, अदलिया के, नैब के, हुकूमत के सामने आना पड़ा और ऐसी तकरीर करनी पड़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और ख़ास तौर पे डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पड़ा। हालांकि माजी में तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये समझा जाता था कि वो फ़ौज की पसंदीदा जमात है, मुस्लिम लीग नून, और ये भी इल्ज़ामात उन पर लगते रहे कि मुस्लिम लीग नून को फ़ौज हमेशा दूसरों की हुकूमत को गिरा के उनको लेके आती है, उनको वापस बुलाती है। और बहुत सी मिसालें ये भी मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह को जिला वतन करने के बावजूद दोबारा वापस लाया गया और वापस ला के उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया। तो आखिर क्या वजह पेश आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं के ख़िलाफ़ ही तबले जंग बजा दिया, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून जो हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो जनाब ज़ियाउल हक़ के सियासी बेटे हैं, और वो ये बात कहते भी थे कि मैं ज़ियाउल हक़ साहब का भी मिशन लेके आगे चला हूँ सियासत में, उन्हीं के जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो फिर क्यों ये वजह पेश आई कि एपीसी में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने डायरेक्ट ही ऐसा खिताब कर डाला कि जिसमें फ़ौज को निशाना बना दिया, नैब को, इदारों को, कोर्ट को, सब को, हुकूमत को, किसी को भी ना बख्शा। तो आज व्यूवर्स हम इस बारे में आपको बताने जा रहे हैं। असल में जो वजह पेश आई ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबी कहानी है, ये काफ़ी लंबी बहस है कि आहिस्ता आहिस्ता ये गुस्सा इकट्ठा होता गया, आहिस्ता आहिस्ता वजूहात जो थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अंदर इकट्ठी हो रही थी, और ये एकदम लावा बन के बाहर कैसे निकला। तो व्यूअर्स, जैसा कि 2018 के इलेक्शन से पिछले इलेक्शन जो थे 2013 वाले, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत तो गए, लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन थी, जनाब इमरान खान साहब और दीगर अपोजिशन थी, वो पूरे 5 साल इसी लड़ाई में लगे रहे, 4 हलकों को खोलो, अगर 4 हलकों को खोलोगे तो ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल निकलेगा। बल्कि वो ये कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब को जानबूझ के जिताया गया, हालांकि उनको इतने हलकों में जीत नहीं मिली। तो ये 5 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इन्हीं चक्रों में गुज़रे, धरनों में, कोर्ट में, बस दौड़ें ही लगती रहीं, मीडिया पे, कभी किसी काम में, कभी कोई मसला। तो बहुत मुश्किल 5 साल मुकम्मल हुए। अब जब 2018 का इलेक्शन आया तो इस इलेक्शन में इमरान खान साहब जीते, भारी अक्सरियत के साथ जीते, और नवाज शरीफ साहब हार गए। बहुत टफ़ मुकाबला हुआ, लेकिन आखिर में मुस्लिम लीग नून, जो कि साबिक़ फेवरेट जमात रही, बहुत दफ़ा वो वज़ीर आज़म भी उनकी जमात के सरबराह बने, वज़ीर आला पंजाब भी उन्हीं की जमात से निकलता रहा, जो कि जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या, ना तो उनका इस दफ़ा वज़ीर आज़म हुआ और ना इस दफ़ा उनको पंजाब की सरबराही मिली। तो इस बात से वो बहुत आपदीदा हुए और यही सोचते रहे हमेशा, बल्कि ये कहते भी रहे कि मुझे हराने वाली इस्टेब्लिशमेंट हैं, कोई और क़ुव्वतें हैं, मुझे इमरान खान साहब कभी नहीं हरा सकते थे, मुझे हराने वाले लोग इसके पीछे हैं, वो इससे ऊपर हैं, वो ज़्यादा ताकत रखते हैं, तो उन्हीं ने ही मुझे हराया है, मेरी लड़ाई उनके साथ है। लेकिन वो ये बात किया नहीं करते थे, खामोश रहते थे। फिर इसके बाद जो उनके साथ कार्रवाइयाँ हुई, जो उनके केसेस खोले गए, फिर नैब में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको सज़ा होगी और फिर वो जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद हो गए। तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले तो मुझे हराया गया, ना मैं वज़ीर आज़म बन सका, ना हमें पंजाब की गवर्नमेंट मिली, और आखिर में मिले क्या, तो जेल की 4 दीवारी। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बहुत शिकवे और गिले थे जो कि उनके अंदर इकट्ठे हुए पड़े थे, और वो शिकवे और गिले हाली पाकिस्तानी कौमी इदारों से नहीं थे, बल्कि अपनी पार्टी से भी बहुत उनको गिले और शिकवे थे, बहुत नाराज़गियाँ थी उनको। और वो अक्सर कहा भी करते थे, अपनी साबका तकारीर जो करते थे वो कहते थे कि मुझे मेरी पार्टी के मेंबरान ने, कारकुनान ने, मेरी पार्टीज़ के एमएनएज़ ने कहा, मियाँ साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। और जब मैंने बड़ा कदम उठा लिया किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो पीछे कोई भी नहीं था, तो मैं अकेला ही लड़ाइयाँ लड़ता रहा, मारे खाता रहा, जेलों में जाता रहा, जिला वतनी भुगतता रहा।
تو یہ بات ان کو بخوبی علم تھی، لیکن پھر بھی وہ بار بار ایسی ہی غلطی دہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ میری پارٹی چونکہ بہت مقبول پارٹی ہے پاکستان میں، تو وہ ہو سکتا ہے اس دفعہ میرے ساتھ ایسا کام نہ کریں۔ تو وہ ہمیشہ ہی ان باتوں میں گرے پڑے رہتے تھے اور ہمیشہ ہی یہ غلطی کر لیتے تھے کہ قدم بڑھا دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہمارے پیچھے بہت عوام ہے۔ تو اس بار بھی وہ یہی کام ہوا کہ انہوں نے قدم بڑھایا، بہت سی تحریکیں اٹھیں، مثلا جیسے مجھے کیوں نکالا والی تحریک اٹھی، پھر اس کے علاوہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک اٹھی۔ تو جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان رہے، لیڈ کرتے رہے، جیل سے باہر رہے، تب تک تو ان کے کارکنان، ان کی عوام، مسلم لیگ کو چاہنے والی عوام ان کے ساتھ رہی۔ لیکن جیسے ہی وہ جیل میں تو وہ کارکنان بھی آرام فرما گئے، ان کی پارٹی کے ممبران بھی آرام کر گئے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب اسی امید پہ بیٹھے رہے کہ میں نے اب قدم بڑھایا ہے، اس دفعہ میرے ساتھ وہ آئیں گے، یعنی کہ کوئی ایسا کام کریں گے، کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے حکومت جو ہے وہ پریشان ہوگی، کوئی ایسی تحریک چلے گی حکومت کے خلاف کہ حکومت پریشان ہوگی، مجبور ہو کے ان کو مجھے باہر نکالنا پڑے گا جیل سے اور میرے ساتھ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی، کوئی بات میری ماننی پڑے گی اور کچھ منوانی پڑیں گی۔ تو اس انتظار میں میاں محمد نواز شریف صاحب بہت دیر جیل میں بیٹھے رہے، کافی عرصہ انہوں نے گزارا، لیکن ہوا اس کے بالکل برخلاف ہوا، اس کے برعکس ہوا کہ میاں محمد نواز شریف کی پارٹی کے ممبران، ایم این ایز، ایم پی ایز اور جو کارکنان تھے وہ آرام سے سوئے، نہ کوئی ایسی تحریک چلائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ویورز کون سی تحریک کی بات کر رہا ہوں؟ ایسی تحریک کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے پارٹی کے سربراہ کو باہر نکالنے کے لیے ماریں کھانی پڑتی ہیں، تحریکیں چلانی پڑتی ہیں، دن رات کی نیند حرام کرنی پڑتی ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو آگ بھی لگانی پڑتی ہے، بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے آخر حکومت جو ہے وہ تنگ آ جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، عوام کی محبت دے کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور پھر ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں کارکنان کی، جو ایسے تحریکیں چلاتے ہیں جو رکتی نہیں، دن بدن آگے ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف بھی چاہتے تھے کہ میرے چاہنے والے، میرے لورز، میرے کارکنان کوئی ایسی تحریک چلاتے کہ مجھ کو مجبوراً باہر نکالنا پڑتا اور میری شرطیں دوبارہ ماننی پڑتیں، ہو سکتا ہے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جانا تھا۔ تو یہ ان کی محض سوچ ہی رہ گئی، ان کی چاہ ہی رہ گئی، اور ہوا یہ کہ ان کے پارٹی کے کارکنان نے کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی حکومت کو مجبور نہیں کیا، بلکہ آرام سے نیندیں پوری کی اور صرف کمپیوٹر پہ، فیس بک پہ، نیٹ پہ، یوٹیوب پہ بس جنگ لڑی اور صرف کمپیوٹر کی پارٹی بن کے رہ گئی، میڈیا کی پارٹی بن کے رہ گئی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس سے دل برداشتہ ہو کے میاں صاحب نے یہی ارادہ کیا، یہی بہتر جانا کہ اب میری پارٹی کے ممبران جو میرے لیے کچھ نہیں کریں گے ماں سوائے میڈیا کی جنگ پہ اور ٹاک شوز پہ لڑائی کریں گے، بس اس کے علاوہ اور کوئی عملی کام نہیں کریں گے، تو انہوں نے باہر جانا ہی پسند کیا، ایک دفعہ پھر ملک کو چھوڑنا ہی پسند کیا۔ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب ایک عقل مند انسان ہیں، ایک سمجھدار انسان ہے، تو ان کو ماضی کی مثالوں سے سیکھنا چاہیے تھا، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہے، ان کے جو کارکنان ہیں، جو ورکر ہیں، جو پارٹی کے ممبران ہیں، وہ صرف چوری کھانے والے رانجھے ہیں، وہ چوری کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں رانجھے کی طرح، وہ جان دینے والے عاشق نہیں ہیں، وہ جانیں لٹانے والے مجنوں نہیں ہیں کہ اپنے سربراہ کے پیچھے جانیں دیں، وہ چوری کھانے والے رانجھے کی طرح چوری کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بلکہ جانیں نہیں دیتے مجنوں کی طرح، وہ ایسے عاشق نہیں ہیں کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں میاں محمد نواز شریف کے لیے۔ لوگ کہتے تو ضرور ہیں لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے، لوگ کرنا بھی ایسا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے، بہت سی مجبوریات ہوتی ہیں، بہت سی ٹینشنیں ہوتی ہیں دنیا کی، اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں ایسے کام کرنے، خودکشیاں کرنی حرام ہیں جس کا قیامت تک سزا ملتے رہنا ہے، جو خودکشی کرتا ہے، اپنی جانیں ایسے گواتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ علم ہونا چاہیے تھا بخوبی کہ ان کی پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ چوری کھانے والے رانجھے ہیں، جانے دینے والے مجنوں نہیں ہیں، جان گنوانے والے ان کے پیچھے عاشق نہیں ہیں۔
تو یہ ویورز ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے، کسی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے۔ اگر ہماری بات سے کسی کو کوئی برا لگے تو ہم اس سے پیشگی معذرت کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے چاہنے والے ہیں، ہم خود بہت سے جو مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور دوستوں کو جانتے ہیں جو بہت اچھے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ہماری بہت دفعہ کام آئے ہیں، مشکلات میں وہی کام آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جتنی زیادہ پارٹی اقتدار میں رہی ہے، سب سے زیادہ مسلم لیگ نون ہی رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ہی کام آتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی کام آنے والے لوگ ہیں۔ لیکن بات ادھر ہم کر رہے ہیں جانے دینے کی، تو ہو سکتا ہے میرا تجزیہ ہی غلط ہو، لیکن دیکھنے میں ایسا کبھی نہیں آیا کہ مسلم لیگ نون کی عوام نے، ان کے لوگوں نے اپنے قائد کے لیے جانیں دی ہوں یا کوئی ایسی تحریک چلائی ہو۔ حالانکہ یہ دوسری تیسری مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب وطن سے بڑے دل برداشتہ ہو کے جا رہے ہیں، جیل سے سیدھا انہوں نے لندن کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو بات جانے دینے کی ہو رہی ہے، مارے کھانے کی، تو مجھے نہیں ایسا کوئی نظر آیا۔ اگر کوئی ہوا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ میں اس کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کی عوام سے، کارکنان سے، اگر میں ان کو کسی بات پہ برا لگا ہوں۔ جو بات ماننے والی ہیں ہم مان رہے ہیں، کام کروانے والے لوگ ہیں، بہت اچھے اور نفیس اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اگلا قدم اٹھانے کے بعد ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں آنے والا۔ تو ویور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آگے بڑھ گئے اور پیچھے ان کے کوئی بھی نہیں آیا، اور انہوں نے یہاں سے بڑے دل برداشتہ ہو کے اپنی پارٹی کے ممبران سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ہمیشہ کی طرح باہر کا راستہ ہی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جتنے افسردہ تھے، جتنے تنگ تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے لندن میں جاتے ہی اے پی سی کے خطاب میں سب سے پہلے جو بم گرایا ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں پہ ہی گرایا ہے۔ اور یہ کیسے گرایا ہے کہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کا سارا خمیازہ تو وہ خود تو نہیں بھگتیں گے، کیونکہ وہ تو لندن میں ہیں، وہ سارا خمیازہ ان کی پارٹی کے ممبران ہی بھگتیں گے، ان کی پارٹی کے لوگ ہی بھگتیں گے، انہی سے ہی پوچھ گچھ کی جائے گی، انہی سے ہی جوابات طلب کیے جائیں گے، اور وہ ہو رہا ہے میڈیا پہ انہی کو بلا کے، ظاہر ہے ان کی پارٹی کے ممبران ہیں تو وہ جواب دے رہے ہیں اور کہیں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور خاموش ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو سب سے پہلا بم جو انہوں نے گرایا ہے اپنی پارٹی کے ورکرز پہ ہی گرایا ہے۔ اس تقریر کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی ہی پارٹی پہ ہوا ہے، ان کے لوگوں پہ ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ اب بھی مسلم لیگ نون میں ہی رہتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کی تقاریر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو کہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے للکارا ہے اور فوج کو للکارا ہے، عدلیہ کو، نیب کو اور حکومتی اداروں کو، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی ان کو آن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ایف اے ٹی ایف بل والے دن 38 لوگ مسنگ تھے، وہ آخر کیوں نہیں آئے؟ ان کی وجوہات بھی ان کو جاننا پڑیں گی۔ ظاہر ہے کوئی وجہ تھی تو نہیں آئے نا۔ اتنا سیریس بل تھا مسلم لیگ نون کے لیے، ان کے تمام بڑے جو سربراہان تھے پارٹی کے وہ آئے تھے اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا اس بل کو روکنے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں روک پائے۔ تو آخر کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں آئے؟ مزید 10-12 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں اس پارٹی کو چھوڑنے کا، کوئی بہانہ ملے تو اب کسی بہانے سے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہا جائے۔ تو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑیں گے، اور آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا کہ مسلم لیگ شین جو شہباز شریف صاحب کے نام پہ بنے گی، کہ مسلم لیگ میم جو مریم بی بی کے نام پہ بنے گی، تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا شین، میم، نون بہت سی نکلیں گی مزید اور پارٹیز۔ یہ صرف کیوں ہوا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو خود کش حملہ کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تقاریر جو ہے یہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، پاکستانی اداروں کے خلاف ہے، حالانکہ یہ خود ان کے ہی پارٹی کے خلاف ہے۔ تو ویورز یہ کچھ وجوہات تھی جو ہم نے آج آپ کو بتانی تھی کہ کس وجہ سے آخر یہ تقریر کرنی پیش آئی میاں محمد نواز شریف صاحب کو، کہ کس وجہ سے وہ اپنی پارٹی کے کارکنان سے دل برداشتہ ہو کے لندن روانہ ہوئے، اور پھر ادھر جا کے انہوں نے اس کا بدلہ بھی لیا اور سوئے ہوئوں کو بھی جگایا جو چوری کھا کے سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ بات تھی۔ باقی ویورز آپ خود بھی سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، مزید اور بھی وجوہات آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید پروگرامز میں بتائیں گے، اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چینجنگز ہو رہی ہیں۔
تو ویورز اب مجھے اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔